Ali Zaidi, and today I'm going to be talking about cycles of history, parallels in Islamophobia. So, can anybody tell me what is Islamophobia to you? Anybody in the audience? What does it mean to you? It's a fear of Islam because of its principle, its appearance, the way people represent it, so people perspective about Islam and its mostly strong. Okay. Very good, very good. Anybody else? So the 1991 Runnymede Trust report stated that Islamophobia is actually the unfounded hostility towards Muslims and therefore fear and dislike of all or most Muslims. Basically that a fear of Muslims would echo throughout representations of all Muslims. So in the news and the media, you see images such as these: no more mosques in America, no Islam, no Sharia, no halal. We even got a Times front cover piece that says, "Is America Islamophobic?" And so I want to tie this into the civil rights movement and look at some of the parallels between that movement and what we see today. And so over here we have Martin Luther King Jr. and they're marching for awareness for the civil rights movement. And so can anybody tell me who this woman is? Very important in the civil rights movement. Correct. This is Rosa Parks. She was ejected from a bus because she refused to give her seat up to a white man. And now we have some Muslims who echoed this discrimination in transportation. And so these are two men who were ejected from a plane after a fellow passenger complained that they were speaking in Arabic and therefore were causing some sort of issue and commotion and could be somewhat dangerous. Here we have two imams that were ejected from a flight because their attire suggested that they were Muslim and therefore they were dangerous, and so fellow passengers on the plane felt scared. And so now we move on to discrimination in housing and land use. And so this is the case of Ocean Sweet. He was a black man who bought a house in a predominantly white neighborhood back in the 1970s. He was actually harassed multiple times. There was a huge white mob that formed outside of his house when he moved in. And because he was the only black man living there, they gave him a lot of harassment, discrimination, and he, fearing for his life, actually ended up killing one white male and injuring another, which led to a very landmark civil rights case. And so we have some similarities with Muslims. So here is the Ground Zero Mosque, which was proposed in New York. It was near the location of Ground Zero where 9/11 occurred. And so this mosque was not built because of Islamophobic concerns that there would be Muslims near a site and it would be disgraceful for us to have built a mosque there. Here we have the Chaumont Villas apartments where Muslims were discriminated against. There were 7 Muslim families living here and they brought a case successfully against the owner of the villas who would not make repairs to their apartments because they were Muslim. Here you can't really see the two people, but they were trying to get a campground permit which would allow them to create a campground for Muslims, Muslim kids specifically, to give them somewhat of an educational experience in nature, and it was denied because of community concerns that a terrorist cell would be forming and growing there. Now this is the very famous picture of the Alabama Birmingham House church bombing where 4 innocent young girls were killed and caused huge national uproar back in the 1970s. And so how many people know of Manassas Mosque in the room? Have heard of or have been to Manassas Mosque? So some of you may not know, but Manassas Mosque was actually vandalized and there was a broken glass door and graffiti that was placed all around. And actually the American Civil Liberties Union, or the ACLU, has noted Islamophobic incidents, and 31 out of the 50 states actually have one or more Islamophobic incidences, with the dark red being the most incidences. And now let's look at some of the violent acts against Muslim individuals in comparison to the civil rights movement. So can anybody tell me who this man is? Very famous. Yes? Martin Luther King? Yes, correct. Martin Luther King Jr. And this is when he was presenting at the National Mall in front of the White House.
And this is another famous case during the Civil Rights Act where Emmett Till, who was a 14-year-old, was killed by two white men for whistling at a white woman. And so does anybody recognize these three individuals? Dia, Yusur, and Razan from the Chapel Hill shootings. These were three Muslim students who were killed just because of a dispute over parking and apparently might be charged as a hate crime. Here we see a Muslim woman who was pushed onto an oncoming train when she was just standing there, another hate crime. Now let's look at some other ways that Muslims are being discriminated against. So this is a picture of the Japanese internment camps where 100,000 Japanese Americans were imprisoned during World War II. Similarly, there have been calls from a mayor in Roanoke, Virginia, and other prominent outspoken critics of Islam that Muslims also be placed in internment camps. Here we have two Jewish individuals who are wearing the Star of David during when Nazi Germany was ruling to identify that they were Jewish. And there have been calls by Donald Trump that Muslims carry around ID cards that distinguish them from a normal citizen as Muslim, which is extremely offensive, and it's extremely offensive that he is polled as one of the highest Republican contenders for the presidential debate. And so I would urge you, looking at all these facts, that you get involved. The slide seems to have disappeared. There it is. I'd urge you to get involved. Similar to the civil rights movement, there was a legal defense fund that the Black community had established to help anybody who was a victim of a civil rights incident. And so I do call that the Muslim community established such a defense fund. So when our Muslim brothers and sisters are caught in a legal battle with incidences such as I showed, we can support them financially as well as morally, because it's our privilege and duty and moral responsibility that we defend them in court, and we get the tide to turn in our favor. And so in our community, we actually have an initiative called the Muslims Are Us initiative, where we're trying to help spread the word against Islamophobia. We have campaigns such as Feed the Homeless, Know Your Neighbor, Support Refugees, Interfaith Action, Kiva, and Habitat for Humanity. I'd like to point out one of the important ones that I think is very beneficial, the Know Your Neighbors campaign. In our own communities, how much are we doing where we live and reside to promote Islam, to show them that we're peaceful people, peaceful individuals, to show them that Muslims do not preach intolerance or do not preach war and violence. And so I think this is a really important one, whether it is just going to introduce yourself to your neighbors, whether it is inviting them over during Ramadan for breaking of the fast, anything like that would be very helpful. We also have a Facebook page, facebook.com/MuslimsRus.org, and if you would like to follow us at MuslimsRus to receive a lot of tweets about our initiatives, campaign, and relevant news, that would be very helpful. Thank you. It's a good initiative. Hope and pray that we will not face these kind of things. MashaAllah, it was a good presentation. Allah give you jaza for it. And I request all of you to be please aware of your surrounding. Wherever you are, just look around and be aware of your surrounding, because there is so much emotion and commotion now in the community that anybody can attack. So always be aware of your surrounding, and usually try not to go out alone. Have some company, especially in the evening or night hour, just to protect yourself and your family. Always be aware of your surrounding and be together with whenever you are moving around, because this is real. This is real. We are facing all over, and the media is exploiting it. And so Allah's help is on our side, and inshallah we will overcome it. But these are difficult times for all of us. Thank you. Yeah, please be safe. Thank you. Thank you. सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके साथ ही सिलसिला ख़त्म हुआ। मजलिस का आगाज़ करते हैं। ये 5 रोज़ा मजालिस जो कि आज से शुरू हुई है और ये वेडनेसडे तक मजालिस का सिलसिला चलेगा। ये चहलों में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले की मजालिस हैं
اور مجالس سے خطاب فرمانے کے لیے مولانا شاہد میثم صاحب کو آج سے آنا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے آج نہیں آ سکے، لیکن انشاءاللہ کل وہ یہاں آ جائیں گے. بوسٹن میں وہ آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ کل کی مجالس سے لے کے سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے کی مجالس سے وہ خطاب فرمائیں گے. کل کی مجلس کے اختتام پر شب تابوت امام حضرت علی رضا علیہ السلام برآمد ہوگا، اور ٹیوزڈے کی مجلس کے اختتام پر شب تابوت امام حسین علیہ السلام وسلسلہ چہلم برآمد ہوگا. مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور درخواست گزار ہوں جناب امتیاز جمال صاحب سے تشریف لائیے تاکہ بلا تاخیر مجلس شروع کر سکیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے. عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، شریک رسالت ہے فاطمہ. صلوات پڑھیے گا. شوہر ولی پدر پیمبر پسر امام، شوہر ولی پدر پیمبر پسر امام، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. صلوات پڑھیے گا. مریم کا فاطمہ سے بلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، عالم میں یوں
شریک رسالت ہے فاطمہ. صلوات پڑھیے گا. دشت مباغلہ میں پیغمبر کو دیکھ کر دشت مباغلہ میں پیغمبر کو دیکھ کر کہنا پڑے گا جزو رسالت ہے فاطمہ. عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. صلوات پڑھیے گا. دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے. دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے. حیدر اگر نماز تو نیت ہے فاطمہ. عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. صلوات پڑھیے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا. جو بھی مصروف فیصلہ میں شہداء رہتا ہے. جو بھی مصروف فیصلہ میں شہداء رہتا ہے تو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. جو بھی مصروف فیصلہ میں شہداء رہتا ہے. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی. جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ درار
بھی مصروف سلام میں شہداء رہتا ہے شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں غرام شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں غرام پر سر شاہ کنوزے پہ چڑھا رہتا ہے پر سر شاہ کنوزے پہ چڑھا رہتا ہے روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا سر تیرا کس لیے اے بہن کھلا رہتا ہے جو بھی مصروف سہجام شدہ رہتا ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی ہے یہ شرمندگی پانی کی نہ پہنچانے کی نیزے پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے نیزے پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے وہ لگی کہنے کے یتیموں کی نشانی ہے یہی وہ لگی کہنے کے یتیموں کی نشانی ہے کرتا بیوار سی بچوں کا پھٹا رہتا ہے جو بھی مصروف سلام میں شہداء
تھوڑا سا ماشاء اللہ. قدرہ جس طرح کہ آپ کے علم ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں لوگ کربلا میں اس وقت موجود ہیں, اور ایک محتاط اندازی کے مطابق کم از کم 20-25 بلکہ اس سے بھی زیادہ 20-25 ملین سے بھی زیادہ لوگ وہاں موجود ہیں. تمام زائرین کی صحت و سلامتی کے لیے, ان کی زیارتوں کی قبولیت کے لیے اور خیریت سے گھر واپسی کے لیے بلند تر صلوات. جیسے کہ پہلے اعلان کیا گیا ہے کہ آج کی مجلس سے مولانا شاہد میسر صاحب نے خطاب کرنا تھا, لیکن وہ بوجہ مجبوری آج نہیں آ سکے. انشاءاللہ کل سے وہ اعلان سے خطاب کریں گے. میں درخواست کرتا ہوں مولانا سراج صاحب سے, وہ یہاں موجود ہیں, اور آپ تمام لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ آج کویسچن آنسر کا سیشن کرتے ہیں. آپ کا کوئی اگر سوال ہو مجالس کے متعلق یا شرعی کوئی بھی سوال ہو, آپ یا خواتین آپ مولانا صاحب سے یہاں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سلسلے میں سوال کر سکتے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آج یہ جو چہلم کے ایام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تمام عالم اسلام سے یہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا علم تمہیں سایہ دی اوڑھنے والوں, کیا علم تمہیں سایہ دی اوڑھنے والوں, سوکھا ہے کہاں پیڑ کہاں شاخ جلی ہے, سوکھا ہے کہاں پیڑ کہاں شاخ جلی ہے. اسلام کی تاریخ جھٹک کر کبھی دیکھو, اسلام کی تاریخ جھٹک کر کبھی دیکھو, اسلام تو مقروض حسین ابن علی, اسلام تو مقروض حسین ابن علی. صلوات محمد و آل آواز بلند تر صلوات. یہ سوال کا سلسلہ جو ہے وہ میں اپنی طرف سے شروع کرتا ہوں, اور مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے, جس طرح کہ آج کل کافی لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم اس مجلس میں گئے, وہاں یہ پڑھا گیا, وہاں ایسا ہوا, تو میں سوال یہ کرتا ہوں مولانا صاحب سے کہ ہماری عزاداری کی ابتدا کس طرح ہوئی, اور اس موجودہ جو عزاداری چل رہی ہے یہ ہم تک کیسے پہنچی, اس کی ابتدا کیسے ہوئی, اور جدید دور کی جو عزاداری ہے وہ ہم تک کس طریقے سے پہنچی. آواز بلند تر صلوات. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمواهدين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات.
معزز سامعین، جو ڈسکشن اب ہونے والی ہے اس کا جو میں نے مضمون لیا ہے یہ رسالۃ مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حضرت سرور کائنات کے نواسے تھے، آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے، تو آپ رسول اللہ سے ہیں، لیکن رسول اللہ کیسے حسین سے ہیں؟ اب اس کا جواب ہم اپنے اس کویسچن میں جو آپ نے کیا ہے مجھ سے کہ یہ عزائے حسین کب شروع ہوئی، اسلام میں عزا کے کیا معنی ہیں، اور کس طرح یہ بقائے اسلام کا ذریعہ بنی۔ ایکچولی جب ہم حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو جو سب سے پہلا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمگین، انتہائی افسردہ، اور جس میں ان کو بہت زیادہ غم ہوا، وہ وقت تھا جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، جن کے وہ رسول اللہ کی شریک حیات تھی 25 سال تک، ان کا انتقال ہوا، اور ان کے بڑے محسن جن کی وجہ سے اللہ کے رسول کو پروٹیکشن تھی کفار و مشرکین سے، جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ تو یہ وہ وقت تھا 10 ہجری نہیں بلکہ بعثت کے 10ویں سال، بعثت کے 10ویں سال شیب ابو طالب سے باہر آنے کے بعد، جب ان دونوں عظیم ترین ہستیوں کا، جو رسول اللہ کی سب سے زیادہ مددگار ہستیاں تھیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، جناب ابو طالب علیہ السلام، جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا، اس موقع پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اس ہستیوں سے مجھے اتنا غم ہوا ہے کہ اس کا غم ہم 1 سال تک منائیں گے۔ تاریخ اسلام میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سال کو اللہ کے رسول نے عام الحزن قرار دیا۔ ان کی عزا کو، عزائے ابو طالب، عزائے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اللہ کے رسول نے 1 ہفتے نہیں منایا، 1 مہینے نہیں منایا، یعنی کہ 2 مہینے نہیں منایا، بلکہ 1 سال ان کا غم اللہ کے رسول نے منایا ہے۔ کہیں بھی کسی تاریخ میں چل جائے انسان کی کہ کسی بھی نامور ہستی نے اپنا کسی ریلیشن شپ کا غم 1 سال تک منایا ہو، اس 1 سال میں اللہ کے رسول نے کسی خوشی میں شرکت نہیں کی۔ عام الحزن، سال عام عربی میں سال کو کہتے ہیں، حزن کا سال۔ تو یہ سیرت رسول ہے، یہ سیرت رسول ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کا قریب ترین کوئی رشتہ دار، قریب ترین بھائی بہن بیوی یا مددگار مر جاتا ہے تو وہ حزن و ملال کرتا ہے، روتا ہے، یہ فطرت انسانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن 1 سال تک غم منانا، پوری تاریخ انسانیت میں میں نے کبھی یہ نہیں سنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پریزیڈنٹ مر جاتے ہیں، بڑے بڑے کنگ مر جاتے ہیں، بڑے بڑے صدر مر جاتے ہیں، تو کوئی 10 دن تک کہ وہ جو ہے نا جھنڈا نیچے ہو جاتا ہے، کبھی مہینے کے لیے ہو جاتا ہے، کبھی اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن سال کے لیے عام الحزن منانا یہ اللہ کے رسول کی سیرت تھی، اور یہ اس امپورٹنس کو دکھا رہی تھی کہ جو 2 ہستیاں اس دنیا سے، 2 مددگار اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اول ترین مددگار، اگر اللہ کے رسول کو جناب خدیجہ کی مدد نہ ملتی، وہ اول مومنہ ہے جنہوں نے شہادت دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پہلی مومن عورت ہے کہ جس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ امام علی علیہ السلام کو تو اللہ کے رسول نے پالا تھا، 3 سال سے امام علی علیہ السلام ان کی چھاتی پہ سوتے تھے، یہ تاریخی واقعات ہیں۔ اور آپ نے کہتے ہیں کہ بچوں میں وہ ایمان لائے، بچے تو ایمان لاتے نہیں، ایمان جب کوئی لاتا ہے تو وہ بالغ ہو کے لاتا ہے، تو شروع سے ہی جس دین پہ رسول اللہ تھے
اسی دین پہ امام علی تھے، یعنی کہ کیونکہ ان کے گھر میں رہے ہیں، ان کے گھر میں پڑھے ہیں، اور اس کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، تو 10 سال کا تو اسلام میں وہ بالغ ہی نہیں ہوتا، تو جو اللہ کے رسول کا دین تھا وہی ان کا دین تھا، اسی دن سے اللہ کے رسول کے وہ ساتھی تھے۔ اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام، آپ نے جب یہ ہوا ہے واقعہ انذر عشیرتک الاقربین، دعوت عشیرہ ہوئی ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول کو جناب ابو طالب نے کہا، جب اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے لیے ایک ایسا دین لایا ہوں جس میں تمہاری فلاح دنیا کی اور آخرت کی ہے، بڑا خطبہ دیا، تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے مولا، اے میرے سید، کھڑے ہو اور جو کچھ تمہیں کہنا ہے کہو۔ اور ابو لہب کو کہا کہ اے آور تو بیٹھ جا، وہ کہ ایک دن پہلے یہ کہہ کے بھاگ گیا تھا اور تمام محفل چلی گئی تھی کہ اس نے رسول اللہ نے جادو کر دیا، اتنا تھوڑا سا کہنا سب کے لیے پورا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کے یعنی کہ جناب ابو طالب کے یہ ورڈ اپنے بھتیجے کے لیے جس کو وہ پال رہے ہیں، رسول اللہ کو جناب ابو طالب نے پالا تھا 8 سال کی عمر سے، تو اس کو کہہ رہے ہیں یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے مرا، کھڑے ہو اور جو کچھ آپ کو کہنا ہے کہو۔ تو وہ ان کا ایمان ایسا ہی تھا جیسے مومن آل فرعون کا۔ آپ نے قرآن میں قصہ وہ آیت پڑھی نا، آیت ہے وہ سورہ پڑھا ہے، سورہ مومن، تو اس میں ایک انسان تھا، فرعون کے ساتھ رہتا تھا، لیکن وہ اندرونی طور پہ مومن تھا، اس نے حضرت موسیٰ کی جان بچائی ہے۔ اسی حالات میں اسی طرح حضرت ابو طالب مومن آل قریش کہلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر، انہوں نے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اعلان نہ کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی، ہر طرح سے مدد کی۔ کفار کے مقابلے میں وہ ایک ڈھال بنے ہوئے تھے، ان کو بچائے ہوئے تھے، اور جیسے ان کا انتقال ہوا تو پھر اللہ کے رسول کی پروٹیکشن نہیں تھی، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اسی لیے اس سال کو آپ نے عام الحزن کہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی سیرت کو کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہاں پہ شروع میں مسلمان وکٹری ہو گئے، ان کو جنگ جیت لی، لیکن بعض لوگوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، جن کو تیر اندازوں کو لگایا گیا تھا کہ وہاں پہ وہ قائم رہیں، انہوں نے جب دیکھا جنگ جیت لی ہے اور مال لوٹا جا رہا ہے تو وہ بھی اپنے درے کو چھوڑ کے اور مال لوٹنے کے لیے آ گئے۔ اس کی وجہ سے دشمن پیچھے سے آیا ہے اور مسلمانوں پہ حملہ ہو گیا، جس میں تمام کے تمام مسلمان یا تو شہید ہو گئے یا وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور نعرہ لگا رہے تھے بعض لوگ تو کہ اپنے دین پہ واپس چلے جاؤ، اوریجنل دین پہ۔ اب محمد تو قتل ہو گئے، کیونکہ یہ نعرے لگ رہے تھے میدان میں کہ حضرت رسول اللہ قتل کر دیے گئے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول شہید نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال تو اسی جنگ میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، جنگ احد میں۔ تو جب یہ آپ مدینے آئے ہیں، اہل مدینہ کی عورتیں تمام کی تمام، کیونکہ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 صحابی شہید ہوئے تھے، تو مدینے میں ایک کوہرام بچا ہوا تھا، مدینے میں ایک ماتم ہو رہا تھا، مدینے میں آہ و بکا ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ حضرت حمزہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے فیملی نہیں تھی، تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھیے کیا مصیبت ہے کہ ہر کسی کے رونے والے تو ہیں اور میرے چچا بھی رونے والا کوئی نہیں۔ تو جب صحابہ نے اور جو باقی زندہ رہ گئے تھے، ان کی اولادوں نے، ان کی فیملی نے یہ سنا تو تمام کے تمام گئے حضرت حمزہ کے گھر پہ، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے نوحہ ماتم کیا ہے اللہ کے رسول سے غم سے۔ تو یہ سیرت رسول ہے کہ جب آپ پہ کوئی غم ہو، جب آپ پہ کوئی مصیبت آئے، جب اسلام کو کوئی رنج ہو، تو آپ اس کا عزا منائیں۔ اور یہ پھر مسلمانوں کا یہ ایک طریقہ بن گیا تھا کہ جب بھی ان کے یہاں اہل مدینہ میں جب بھی کوئی موت ہوتی تھی، جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، تو سب سے پہلے وہ حضرت حمزہ پہ روتے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے اہل خانہ پہ روتے، جو مر جاتا تھا پھر اس کی عزا مناتے تھے۔ تو یہ طریقہ چلتا رہا ہے 254 ہجری تک، 250 سال تک ایسا مسلمانوں میں یہ رہا کہ پہلے وہ حضرت حمزہ کو روتے تھے، انصار کے قبیلے، اور پھر وہ اپنے لوگوں کو روتے تھے۔
پھر جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں جناب جعفر طیار کی موتہ میں شہادت ہوئی، تو اللہ کے رسول منبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور وہاں پہ موتہ میں 1000 میل دور جنگ ہو رہی تھی، تو ممبر پہ بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر کا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے. آپ نے رونا شروع کیا. اب وہ کہتے ہیں رسول اللہ پھر کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جعفر کا دوسرا ہاتھ بھی جنگ میں قلم ہو گیا ہے. ہاتھ پیچھے سے آگے کسی نے وار کیا تلوار سے، ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور اب جعفر گر گئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے وہاں پہ نعرہ جاری کیا اور کہا کہ جعفر کو اللہ نے جنت میں 2 پر دیے ہیں جو اس وقت وہ جنت میں یعنی کہ اس کے ذریعے سے پرواز کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا نام جعفر طیار ہو گیا. جعفر طیار ہو گیا. تو یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو اللہ کے رسول نے اپنی سیرت سے دکھایا. پھر ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام ابھی اپنے حضرت فاطمہ کی شکم میں تھے تو حضرت ام الفضل جو جناب عباس کی وائف ہیں وہ آتی ہیں، بڑی پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئی ہیں اور رو رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہے، کیا ہوا؟ کہتی ہیں میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے جسم کا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا اور آپ کے جسم کا وہ حصہ جو علیحدہ ہوا تھا وہ میرے گود میں آ کے گر گیا ہے. میں تو بہت پریشان ہوں کہ میں نے کیا خطا کی کہ ایسا ہو گیا کہ آپ کو میری وجہ سے آپ کے بدن کے حصے جدا ہو گئے اور اس میں سے ایک حصہ میرے پاس آ کے گرا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہاں نہیں پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو ام الفضل، یہ تو اچھا خواب ہے. فاطمہ زہرا کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اس کی تو کفالت کرے گی، اس کو تو پالے گی، تو یہ وہ میرا حصہ ہوگا، حسین میرا حصہ ہے جو تیرے گھر میں آئے گا اور تو اس کی کفالت کرے گی. جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں روایات میں آیا ہے کہ ان کی عمر صرف 6 مہینے کی تھی، یعنی کہ وہ ماں کے پیٹ میں صرف 6 مہینے رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام ایک وہ واحد شخصیت ہیں جس کو اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان چسا کر اور اپنی انگلی چسا کر ان کو پالا ہے. تو حضرت فاطمہ کا انہوں نے دودھ نہیں پیا. امام حسین علیہ السلام اتنے کمزور تھے کہ آپ نے حضرت فاطمہ کا دودھ نہیں پیا، بلکہ اللہ کے رسول کا جسم پوست اپنے لعاب اور دودھ جو کچھ بھی وہاں سے آتا تھا اس کے ذریعے سے بلے پڑے ہیں. تو ان کے جو وہ بڑھ رہے تھے وہ اللہ کے رسول کی غذا سے بڑھ رہے تھے. تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو لایا گیا ہے اور حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے پاس، تو اللہ کے رسول رونے لگے. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے بابا کیا بات ہے، کیا اس بچے میں کچھ بدشگونی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ اس نے کہا اے فاطمہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ کربلا میں ایک ایسی جگہ شہید کر دیا جائے گا جس کا وہاں پہ اس کا کوئی یاور و ناصر نہ ہوگا. تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ رونے لگی، رسول اللہ بھی رو رہے ہیں اور حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہیں. آپ نے کہا اے بابا جب حسین کو شہید کیا جائے گا کیا آپ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی اس وقت میں نہیں ہوں گا. تو پھر آپ نے فرمایا کیا علی نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں علی بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کیا میں بھی نہیں ہوں گی؟ کہا ہاں بیٹی تم بھی نہیں ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کیا حسن ہوں گے؟ ان کا کون کہ نہیں بیٹے فاطمہ اس وقت حسن بھی جا چکے ہوں گے دنیا سے. تو اس وقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نے فرمایا اے بابا اگر آپ بھی چلے جائیں گے، اگر علی بھی چلے جائیں گے، اگر میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں گی، حسن بھی چلے جائیں گے، تو میرے بچے حسین پہ روئے گا کون؟ اس کی عزا کون منائے گا؟ اس کی عزا کون منائے گا؟ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تا قیامت تیرے حسین کی عزا منائے گی. تو یہ اللہ کے رسول اور جناب فاطمہ کی دعا ہے کہ وہ جو لوگ عزائے حسین مناتے ہیں یہ اس وقت کی دعا ہے جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. یہ تو اس وقت کی دعا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روایت ہے یہ حضرت ام المومنین ام سلمہ سے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول آئے میرے پاس میرے حجرے میں، کیونکہ آپ ان کی بیوی تھیں، اور آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج میں کچھ ذوق محسوس کر رہا ہوں، تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، تو میں اندر آرام کر رہا ہوں، کسی کو میرے پاس آنے نہ دینا، اگر کوئی ملنے آئے تو آنے نہ دینا.
تھوڑی دیر گزری ہے, حضرت ام سلمہ فرما رہی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری ہے کہ امام حسین کھیلتے ہوئے آ گئے اور آپ کمرے میں داخل ہو گئے. میں اس کو پکڑتی رہی, ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی رہی, لیکن آپ بھاگتے ہوئے کمرے میں جہاں اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے داخل ہو گئے. اللہ تو وہاں پہ ابھی دروازہ بند ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ نے حضرت ام سلمہ نے سنا, ام المومنین حضرت سلمہ نے سنا کہ رسول اللہ گڑ گڑا کے رو رہے ہیں, گڑ گڑا کے رو رہے ہیں. آپ نے سمجھا کہ شاید حسین نے کچھ تکلیف دی ہو, تو آپ فوراً ہی دروازہ کھول کے اندر گئی ہیں. یہ روایت ہے تمام مسلمانوں کی حدیث میں. جو کچھ بھی میں پڑھ رہا ہوں یہ اپنی احادیث نہیں ہے ہماری. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم تاریخ سے بیان کرتے ہیں یہ تمام ہمارے بھائیوں کی حدیثوں میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حدیثیں, ہماری تاریخ کو ہمیں لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ہم تو ہمیشہ اوپرس کمیونٹی رہے ہیں. ہمیں تو ہمیشہ جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کو کے نواسے کو, اللہ کے رسول کے خانوادے کو, اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو, اللہ کے رسول کے پورے حرم کو مسلمانوں نے ختم کر دیا, تو ان کے چاہنے والوں کو بھی انہوں نے اس طرح ختم کر کے اللہ کے رسول کا نام ہی نہ رہے. تو ہمیشہ ہمیں اوپریس کرتے رہے. ہمیں تو یہ موقع ہی نہیں ملا. اگر کوئی لکھنے والا ہوتا تو اس کو فوراً ختم کر دیتے تھے. کسی کو شک ہوتا تھا کہ یہ شیعہ علی میں سے ہے, یہ محبان اہل بیت میں سے ہے, شیعہ صرف شک ہونے کی وجہ سے تو اس کے مکان کو گرا دیا جاتا تھا, اس کی آنکھوں کو نکال لیا جاتا تھا. یہ عام تھا. دس واز ناٹ نتھنگ انیوژل. اس کو شہر, اس کی جو شہادت نہیں مانی جاتی تھی, اس کو کہتے یہ جھوٹا ہے, اس کو شہر بدر کر دیا جاتا تھا. تو یہ ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے. تو کوئی بھی تاریخ, چاہے وہ تاریخ طبری ہو, چاہے وہ تاریخ ابوالفدا ہو, چاہے تاریخ خمیس ہو, کوئی بھی تاریخ مسلمانوں کی شیعوں کی نہیں لکھی ہوئی, کیونکہ ہمیں تو لکھنے کا موقع نہیں تھا. ہم اپنا نام بھی نہیں لے سکتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں. اگر ایسا کرتے تو مار دیے جاتے تھے. تو یہ تو ہمیشہ ہم اوپریس کمیونٹی رہے ہیں. عزائے حسین کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں پرسیکیوٹ کیا گیا ہے. بغدادوں کی دیواروں میں زندہ جمع کر دیا گیا. کوئی بولتا تھا اس کی گدی سے زبان نکال لی جاتی تھی. یہ عام تھا. آپ تاریخیں پڑھ لیں اور بھائیوں کی تاریخیں پڑھ لیں, تاریخ طبری کو پڑھ لیں, اور وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کس طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والوں کا کس طرح قتل عام تاریخ میں ہوا, پوری طرح. تو بہرحال میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ تو آپ کی تاریخ میں آپ کہہ رہے ہیں, ایکچولی یہ ہمارے بھائیوں کی تاریخ میں یا اسلامی تاریخ میں ہے, لیکن کیونکہ لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے. کبھی اس چیز کی بات کی ہی نہیں جاتی, کبھی محرم کا ذکر ہوتا ہی نہیں, کبھی عاشورہ منایا نہیں جاتا, کبھی کسی امام کی بات کی ہی نہیں جاتی. صرف وہ تو وہی باتیں کرتے ہیں جو صرف چند ایک باتیں ہیں اور اس سے ان کو بزی رکھا جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ شیعوں کی تاریخ میں یہ لکھا ہے, سنیوں کی لکھا ہے, کیونکہ شیعوں کی تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں حقیقت میں ممبر رسول میں بیٹھا ہوں, وہ سب کا سب ہمارے بھائیوں کی تاریخ میں, اور اس کو میں جو کوئی چاہے تو میں اس کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ یہ وہاں لکھا ہوا ہے, یہ وہاں لکھا ہے, یہاں ایسا ہوا ہے. تو بہرحال جب حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, آپ اس دنیا سے گزر گئے. یہ تو جو میں نے پہلے بیان کیا تھا وہ سیرت رسول ہے. اور یہ ایک سیرت میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ جب ام سلمہ آئی ہیں دروازے پہ اور آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو, تو حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے بتایا اے اللہ کے رسول تم اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہو اور یہی بچہ آپ کا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, بے خطا, اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا اور اس کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اور جبریل نے مجھے یہ مٹی لا کے دی ہے. تو پڑھنے والے کون ہیں؟ رسول ہیں. مجلس کون کر رہے ہیں؟ رسول ہیں. سننے والے کون ہیں؟ حضرت ام سلمہ ام المومنین اور امام حسین ہیں. تو یہ مجلس حسین ہو رہی تھی, یہ مجلس حسین, مجلس عزا ہو رہی تھی. ابھی امام حسین زندہ ہیں اور اس وقت رسول اللہ ان کے لیے رو رہے ہیں. ان کے لیے ان کی زندگی میں ایسا بہت کم ہوتا ہے, کوئی شاید انسان ہو جو اپنے زندہ بیٹے پہ رو رہا ہو.
کوئی انسان ہو. اگر یہ اور بات ہے اگر وہ بیٹا بیمار ہے, اگر اس بیٹے کو کچھ ایسے واقعات ہو گئے تو ماں باپ روتے ہیں, لیکن ایک بچہ جو بالکل صحت مند ہے, خوش ہے, ہر طرح سے ہے, اور آپ اس کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں اور اب بتا رہے ہیں کہ بیٹے تمہارا ایسا ساتھ ہوگا. امام حسین علیہ السلام ان چیزوں کو جانتے تھے جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے. اور یہ واقعہ ایسا تھا کہ جس کو حضرت ام المومنین ام سلمہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کو جبرائیل آئے, ان کو بتایا, آپ نے پڑھا اور مجھے مٹی دی اور کہا اے سلمہ کہ جب یہ مٹی خون کے رنگ کی ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے. اس مٹی کا رنگ جب خون کے رنگ کا ہو جائے, ریڈ ہو جائے, سرخ ہو جائے, تو سمجھ لینا کہ یہ امام حسین میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا. اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رسول اللہ کی واحد یعنی کہ زوجہ ہیں جو کربلا کے وقت زندہ تھیں. باقی تمام ازواج رسول اس وقت دنیا سے گزر گئی تھیں. حضرت ام سلمہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آئے ہیں, سرور کائنات میرے خواب میں آئے ہیں اور آپ کے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے, آپ کے بدن کے چاک ہوا ہے, آستینیں الٹی ہوئی ہیں اور رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میں کیسی حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ کہا اے ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آیا ہوں, میرے حسین کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے. تو حضرت ام سلمہ گھبرا کے اٹھی اور آپ نے دیکھا اس شیشی کو جو اللہ کے رسول نے بہت پہلے آپ کے حوالے کی تھی, تو واقعی اس کا رنگ خون کا ہو گیا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ عزائے حسین, عزائے امام حسین علیہ السلام رسول اللہ نے خود اپنی زندگی میں اس کو اپنایا ہے, اس کو پریکٹیکلی کیا ہے. یہ سنت رسول ہے. امام کا غم منانا, امام کے غم میں رونا, امام کے غم میں آنسو بہانا, امام کے غم میں آہو بکا کرنا, یہ سنت رسول ہے. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ جب حضرت سرور کائنات کا انتقال ہوا ہے, آپ اس غم میں اتنی روئی ہیں کہ تاریخ میں یہ بن گیا کہ دنیا میں 4 رونے والے ہیں, ان سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں رویا. ایک حضرت آدم, دوسرے حضرت یعقوب, تیسرے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور چوتھے حضرت امام زین العابدین. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ حضرت سرور کائنات کی وفات کے بعد اتنا روتی تھیں کہ مدینے والے پریشان ہو گئے اور کہا کہ اے علی فاطمہ سے کہیے کہ یا تو یہ دن میں رویا کریں یا یہ رات کو رویا کریں, کیونکہ ان کے رونے سے ہم جو ہے نا بے چین ہو جاتے ہیں. تو امام علی علیہ السلام نے آپ کا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ایک جگہ بنائی ہے جنت البقیع میں, اس کو کہتے ہیں بیت الحزن. اس کا نام تھا, تاریخ میں ابھی تک وہ موجود تھا, انہوں نے سعودیوں نے اس کو 100 سال پہلے تباہ کیا ہے. اس کو بیت الحزن کہتے تھے, جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جا کے سرور کائنات کو روتی تھی, کہتی تھی اے بابا آپ کے بعد مجھ پہ آپ کی امت سے اتنی مصیبتیں پڑی, آپ کی امت نے مجھے اتنا پریشان کیا, مجھے اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ دنوں پہ پڑتی تو کالی رات کی طرح سیاہ ہو جاتے. اے میرے بابا, جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی ہر روز, ہر ہفتے, ہر جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اس کا موت کا غم کم ہوتا جاتا ہے. لیکن اللہ شاہد ہے بابا, جس دن سے آپ اس دنیا سے گزرے ہیں مجھ پہ اتنی مصیبتیں روزانہ پڑتی ہیں کہ میرا غم ہر روز زیادہ سے زیادہ آپ کی اس میں یاد میں ہو جاتا ہے. تو امام حسن امام حسین کی انگلی پکڑ کے کہاں پہ روتی تھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ؟ بیت الحزن جنت البقیع میں. تو پہلی یادگار غم خانہ عزا خانہ جو بنا ہے حضرت کے غم میں, وہ بیت الحزن ہے جو جنت البقیع میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جنت. اور کتنے عرصے زندہ رہی ہیں حضرت فاطمہ زہرا اللہ کے رسول کے بعد؟ آپ کی عمر 18 سال تھی جب آپ شہید ہوئی ہیں, 18 سال کی عمر تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی, اور کتنے عرصے رہی ہیں زندہ؟
ڈھائی مہینے اللہ کے رسول کی شہادت ہوئی ہے 28 صفر کو، اور جناب فاطمہ زہرا کی ہوئی ہے 3 جمادی الثانی میں، تو صرف 2.5 مہینے کا فاصلہ ہے۔ اس عرصے میں آپ کو اتنی تکالیف پہنچائی گئی، اتنی شدت سے آپ کو امت نے ستایا ہے کہ آپ کہتے تھے بابا ہر روز میرے لیے آپ کا غم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلا عزا خانہ جو بنایا مسلمانوں میں، اب یاد رکھیے یہ تاریخی میں الفاظ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جب حضرت جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی شہادت ہوئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے، تو کہ اللہ کے رسول نے 1 سال عام الحزن منایا، لیکن کوئی بھی مسلمانوں کی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول کا غم 1 دن بھی منایا ہو، سوائے اہل بیت رسول کے۔ اہل بیت رسول نے منایا، غم منایا، روتے رہے، ان کو علیحدہ کر دیا گیا، آئسولیٹ کر دیا گیا، ان کے حقوق کو چھین لیا گیا، لیکن مسلمانوں نے آفیشیلی کسی نے بھی 1 دن بھی غم نہیں منایا۔ کوئی لہٰذا تاریخ میں اپنے آپ کو مان لوں گا، جاؤ پوچھ لو کسی سے بھی جا کے کہ اللہ کے رسول کا غم آفیشیلی کسی نے کہا؟ وہاں تو خوشی کے خلافت میں حکومت پہ قبضہ ہو گیا تو خوشی کی مبارکبادیں دی جا رہی تھی، جشن منائے جا رہے تھے، کسی نے اللہ کے رسول کو نہیں پوچھا۔ وہ کسی محسن اسلام تھے، آپ کی وجہ سے آپ مسلمان آئے، آپ کی وجہ سے یہ حکومت جو آپ کو ملی ہے وہ اللہ کے رسول کی حکومت تھی، لیکن کسی نے ان کو یاد نہیں کیا۔ آئے ہیں تو ان کی بیٹیوں پہ ظلم، بیٹی پہ ظلم کیا ہے، ان کے خاندان پہ ظلم کیا ہے، تو وہ وہاں پہ بیت الحزن جو سب سے پہلے عزا خانہ بنا ہے مسلمانوں کا، وہ بیت الحزن ہے۔ جا کے دیکھ لیں، تاریخ کو دیکھ لیں کہ جو پہلا عزا خانہ ہے اللہ کے رسول کی عزا کے لیے، وہ جناب فاطمہ نے وہاں پہ بنایا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ امام علی علیہ السلام اپنے زمانے میں گزر رہے ہیں جنگ صفین کے لیے، اور گزرتے ہیں وہاں سے کربلا سے۔ کربلا سے جب گزرتے ہیں تو آپ وہاں پہ بیٹھ گئے، اور آپ نے وہاں سے مٹی ہٹائی ہے، اور وہاں پہ تاریخ میں آیا کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ ابن عباس جو حضرت علی علیہ السلام کے کزن تھے، آپ نے کہا یا مولا آپ کیوں اس طرح، اس جگہ پہ کچھ نہیں ہے، غیر آباد جگہ ہے، آپ اس طرح رو رہے ہیں؟ کہا اے ابن عباس تم نہیں جانتے، یہاں پہ حسین کو شہید کیا جائے گا، یہاں پہ حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تو امام حسین آپ امام علی کے ساتھ ہیں، وہ جانتے ہیں پیشن گوئی رسول اللہ کی، وہ جانتے ہیں پیشن گوئی امیر المومنین کی۔ تو آپ کی زندگی میں، امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ان کا ماتم کیا جا رہا ہے، ان کی عزا منائی جا رہی ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز تھی، ایسی چیز ہونے والی تھی کہ جس کا جو نا علم پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا۔ ایسی جناب امام حسن علیہ السلام جب ان کی شہادت کا موقع آیا ہے، ان کو زہر سے شہید کیا گیا ہے، امام حسین علیہ السلام بیٹھے رو رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے کہ بھائی آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ پہ بڑی مصیبت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اے بیٹے بھائی حسین، میری مصیبت تو کچھ بھی نہیں جو آپ کی مصیبت میں دیکھ رہا ہوں کربلا میں۔ اگر میں وہاں نہ ہوا تو میرا بیٹا قاسم ہوگا، آپ اس کو اجازت دیجئے کہ وہ میرے بہاف آپ کی کربلا میں مدد کر سکے۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ کربلا ہو چکا، اور تمام جو بھی انسان کی زندگی میں یعنی کہ ظلم ہو سکتا ہے، کسی سے آپ ریونج لے سکتے ہیں، کسی بھی انسان سے آپ کسی کا بدلہ لے سکتے ہیں، وہ امام حسین اور حرم رسول سے، رسول اللہ کی بیٹیوں سے وہ ریونج لیا گیا، ان لوگوں نے بدلہ لیا ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، تاریخ میں کہیں، تاریخ انسانیت میں مثال نہیں ملتی کہ جتنا اہل بیت رسول کو، رسول اللہ کی بیٹیوں کو ستایا گیا ہے، کہ ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کے ٹینٹس کو جلا دیا گیا، ان کے منہ پہ تماچے مارے گئے، ان کو سب کچھ کیا گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہے، جب کربلا میں شہداء کو شہید کر دیا گیا، امام حسین شہید ہو گئے، تو کہا گیا کہ ہم شہداء کی لاشوں کو پامال کریں گے۔ اسلام میں یہ حرام ہے کہ کسی کی لاش کو آپ پامال کریں، حرام ہے اسلام میں۔ لیکن کس قسم کے وہ لوگ تھے، کس قسم کے وہ انسان تھے، کہا کہ نہیں، ابھی ہم ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے نال لگا کر
کیلیں ٹھوک کر ان کی لاشوں کو ہم پامال کریں گے. تو اس وقت کیونکہ یہ ایک عجیب بے عزتی تھی, ایک بے حرمتی تھی, تو عرب کے لوگ جو فوج یزید کے لوگ آگے بڑھے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, اس کو ہٹا لو, میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرے رشتہ دار کے مردے پہ آپ گھوڑے ڈالائیں. تو ہر کسی نے ایک ایک انسان کو ہٹا لیا, سوائے ایک لاشا رہ گیا, اور وہ امام حسین علیہ السلام کا لاشا تھا جس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. تو اس لاشے پہ گھوڑے چلائے گئے ہیں, گھوڑے دوڑائے گئے ہیں, لاشے کو پامال کر دیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں, ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں. تو یہ تھا بدلہ مسلمانوں کے اسلام کا. اور یزید کیا کہہ رہا تھا جب یزید کے پاس یہ قافلہ پہنچا ہے؟ کہتا ہے اے کاش لعبت بنی ہاشم. یہ میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں, اگین ہم سب جو بیان کر رہے ہیں وہ تاریخ اپنے بھائیوں کی ہے, کیونکہ ہماری اپنی تاریخ میں لکھنے والا اس کو فوراً ہی مار دیا جاتا. ہمیں تو اجازت ہی نہیں تھی کہ ہم کچھ بول سکیں. لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جائن ولا وہی نظر. یزید کیا کہہ رہا ہے کہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا, نہ کوئی اینجل آیا نہ کوئی خبر آئی, یعنی کہ نہ قرآن ہی ٹھیک ہے نہ رسول ہی ٹھیک ہے, دین اسلام کا خدا حافظ. اور یہاں سے امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے جاتے اپنے راستے میں کہ ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف و خزینی, کہ اگر دین محمد نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ مجھے قتل کر دیا جائے, تو دنیا کی تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. تو ایک طرف دین اسلام کو بچانے والے ہیں اور ایک طرف دین اسلام کو کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا بنی ہاشم نے. اے کاش, یزید کہہ رہا ہے اے کاش وہ میرے بزرگ جو بدر میں مارے گئے تھے اگر آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم کے محمد کے سرداروں میں سے بڑے سردار کو کس طرح قتل کیا, اور وہ یہ کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں, تیرے ہاتھ مضبوط رہیں جو تو نے ہمارے لڑائیوں کا بدلہ لیا ہے جو ہمیں بدر اور احد میں ہمیں مارا گیا تھا. تو یہ تھے خیالات بنو امیہ کی جن کے ہاتھ میں اب اسلام کی باغ ڈور آ گئی تھی. یعنی کہ اسلام یزید کے زمانے میں واز دی اونلی سپر پاور. رومن امپائر کو شکست دے دی گئی تھی, ایرانین امپائر کو شکست دے دی گئی تھی, ایک ہی امپائر تھی سپر پاور اپنے زمانے کی, صرف یزید تھا. اور اس کے مقابلے میں یہ 72 بھوکے پیاسے اور بالکل ہر طرح سے ایک مفلس کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے, شیشہ پرائی دیوار کی طرف. کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کر لیں. بیعت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس سے کیا بھی ٹھیک ہے اچھا تم حاکم ہو, نہیں, بیعت کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ یزید کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ خلیفہ رسول ہے. جو کچھ بھی یزید شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, جو کچھ بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں نا برائیاں, وہ یزید کھلے عام دربار میں کرتا تھا, کھلے عام اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی پھوپھیوں کے ساتھ, اپنے یعنی کہ جو کچھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں نا, میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا, بٹ یو کین امیجن, شراب خوار, ہر چیز وہ جو کر رہا تھا. اور وہ کہتا تھا کیونکہ العوام علی دین ملوکہم, جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ایسے پھر عوام بھی ہوتے ہیں, ایسے اس کے مقربین بھی ہوتے ہیں, ایسے اس کے وزراء بھی ہوتے ہیں. تب یہ کھلے عام پورے دنیا اسلام میں یہ کام ہو رہے تھے. اور اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام پہ ان پہ سب و شتم ہوتا تھا. نماز جمعہ میں ہر نماز کے بعد سب و شتم, یعنی ان کو گالیاں دی جاتی تھی, ان کو برے ایکسٹریم برے ناموں سے ان کو یاد کیا جاتا تھا. وہی شخص جس نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی اس کو سب سے برا خیال کیا جاتا تھا. تو یہ تھی بنو امیہ کی حکومت. ہم سے کہا جاتا ہے باتیں نہ کرو, باتیں ہم نہیں کرتے, آپ تاریخ پڑھیں, کیوں گمراہ ہیں, کیوں نہیں باتیں کرتے, کس نے روکا ہے. یہ آپ کے دین کی بات ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہوا, کس طرح ہوا, کیا وجوہات تھی, اسلام کو بچانے والا کون ہے, اسلام کو مارنے والے کون تھے. خواجہ اجمیری نے کیا کہا ہے, شاہ است حسین
بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است. دین اسلام کون ہے؟ کیا ہے؟ حسین ہے. دی پناہ حسین، اور پناہ دین کی پناہ بھی حسین ہے. ناٹ اونلی حسین دین ہے بلکہ دین کی پناہ بھی ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. کہ اللہ امام حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن ہاتھ اپنا یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو دوبارہ زندہ کرنا، اس کی بنا، اس کی بنیاد کو رکھنا صرف اور صرف حسین نے کیا. حقا کہ بنا لا الہ حسین. اگر امام حسین اس وقت یہ نہ کرتے، اپنی قربانی نہ دیتے، آج اسلام نہ ہوتا، آج نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا. یہ تو ختم ہو چکا تھا، یہ تو ختم ہو چکا تھا. اور علامہ اقبال نے بھی ایک شعر کہا ہے، بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است، بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است. یعنی کہ حق کی خاطر امام حسین خاک و خون میں غلطہ ہو گئے اور وہ بنائے لا الہ بن گئے. یعنی کہ اگر لا الہ الا اللہ کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں رہتا. بنیاد اسلام کی توحید پہ ہے، اور توحید کو وہاں سے مسمار کر دیا گیا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی انجل نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جو بنا لا الہ، جو دین کو ریوائیو کیا گیا ہے، مسلمانوں میں اس وقت یہ ہمت نہیں تھی کہیں بھی دنیا اسلام میں کوئی یزید کے خلاف کوئی آواز نکالتا. اتنی آپریشن تھی، اتنی ٹیرنی تھی، حقیقتاً اتنی ٹیرنی تھی، اتنی آپریشن تھی کہ کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا. جب امام حسین کھڑے ہوئے ہیں تو پوری دنیا اسلام سے، امام حسین علیہ السلام نے یمن میں خط لکھے ہیں، بصرے میں خط لکھے ہیں، کوفے میں خط لکھے ہیں. کہیں بھی کوئی بڑا شہر تھا امام نے بتایا ہے. 6 مہینے آپ اس میں مکے میں رہے ہیں، بتایا کیا ہو رہا تھا، لیکن کہیں سے کوئی مدد نہیں آئی. سب لوگ خاموش تھے، جیسے کوئی ہے ہی نہیں. صرف یہ 72 نفوس تھے، اس میں بنی ہاشم تھے جو کھڑے ہوئے کہ ہاں ہم اپنی جان دے دیں گے اے فرزند رسول، اور ہم آپ اسلام کو بچائیں گے. تو اب آگے بڑھتے ہیں ہم. شہادت امام حسین کے بعد ان کی یادگار فوراً ہی شروع ہو گئی. پہلا جو ماتم ہوا ہے اور پہلی جو وہ گریہ ازاری ہوئی ہے آفیشلی، وہ یزید کے اس میں ہوئی ہے دمشق میں. جب یزید نے سنا کہ لوگ اب میرے خلاف ہو رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلا کہ آل رسول کو اس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا اور وہاں پہ بغاوت کے حالات ہوئے، تو اس نے امام زین العابدین کو بلایا کہ میں اب تمہیں آزاد کرتا ہوں، کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. آپ نے کہا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کرتا ہوں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے بیٹے، ابھی تک ہم اپنے بھائی کو اچھی طرح نہیں رو سکے، ہمیں رونے کی بھی اجازت نہیں تھی. ایک گھر یہاں پہ خالی کرا دیا جائے جس میں ہم اپنے بھائی کی نوحہ مجلس اور اس کی عزا کریں. تو 3 دن تک دمشق میں مجلس ہوتی رہی، نوحہ ماتم ہوتا رہا. دمشق کی عورتیں آ کے پرسہ دیتی رہیں. تو یہ پہلی مجلس تھی اوپنلی شہادت کے بعد. پہلی مجالس میں بیان کر چکا، اللہ کے رسول نے کی، امیر المومنین نے کی، جناب فاطمہ زہرا نے مجالس کی امام حسین علیہ السلام کی. تاریخی طور پہ یہ حقیقت ہے. اور شہادت کے بعد پہلی مجلس یزید کے دمشق میں خلافت میں خلیفہ میں ہوئی، یعنی کہ اس کے دارالخلافہ میں ہوئی ہے، جو 3 دن تک مجلس ہوتی رہی. اس کے بعد آئے ہیں اور پھر 40 پہ جو آنے والا ہے وہاں پہ بھی آ کے مجلس ہوئی ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ واپس آیا ہے دمشق سے کربلا میں، تو وہاں پہ مجلس ہوئی ہے 3 دن تک. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت 40 کے لیے آئندہ 3 دن میں اباؤٹ 20 ملین انسان. حج پہ کتنے انسان جاتے ہیں؟ اس سال 2.5 ملین انسان تھے، اس سال 2.5 ملین تھے. میکسیمم 5 ملین تھے 3 سال پہلے. اس وقت موسم تھوڑا اتنا گرم نہیں تھا. تو 3 سال پہلے کہا گیا ہے کہ 5 ملین مسلمان
حج پہ گئے تھے اربعین کے لیے. اس سال 20 ملین لوگ اربعین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. یہ آفیشیل اسٹیٹسٹک ہے, آپ کسی بھی جا کے گوگل پہ دیکھنا کتنے ملین. اب میں بات کر رہا ہوں ملین کی, یعنی کہ جتنی ورجینیا کی آبادی ہے, جتنی میری لینڈ کی آبادی ہے, جتنی ڈی سی کی آبادی ہے, سب کو ایک جگہ جمع کر لو. اور حرم امام حسین کتنا بڑا ہے, ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے, کربلا کوئی چھوٹی سی جگہ ہے, کس طرح 20 ملین لوگ وہاں پہ جائیں گے. نجف سے لے کر کربلا تک 3 ملین, میں نے کل یہ پڑھا ہے, 3 ملین لوگوں نے سائن اپ کیا ہے کہ وہ واک کریں گے نجف سے کربلا تک, 60 میل کا سفر پیدل چلیں گے. میں نے خود, میں ایک شخص سے ملا ہوں جب میں زیارت کے لیے گیا تھا, وہ بصرہ سے آیا ہے پیدل چل کے, کیونکہ زیارت کے لیے پیدل جانا زیادہ ثواب ہے بجائے اس کے کہ آپ جہاز میں چلے جائیں, کیونکہ پھر آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ سیٹ ہوتا ہے کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں, میں امام کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں, میں امام کی طرح ہونا چاہتا ہوں, میں امام کا سپورٹر ہوں, میں اسلام کی ہر خدمت کروں گا, میں اپنے سے ہر برائی کو دور کروں گا, کیونکہ آپ دن رات چل رہے ہیں. تو ایران سے 3 ملین لوگ آلریڈی کراس کر چکے ہیں جو پیدل چل رہے ہیں وہاں سے, اور جو نجف سے کربلا پیدل چل کے 3 ملین لوگ جائیں گے. اب اللہ کا کیا معجزہ ہے, کتنا انتظام ہے کہ ہر کو کھانا بھی مل رہا ہے راستے میں, ہر کو پانی بھی مل رہا ہے ہر کے لیے. یعنی کہ آپ جب دیکھیں گے نا, اٹ از انتھنکیبل کہ دنیا نے تو ان کو چھپانے کی پوری کوشش کی, دنیا نے تو واقع کربلا کو چھپانے کی پوری کوشش کی, دنیا نے تو اسلام کو ختم کرنے کی, مسلمانوں نے, کافروں نے نہیں. کافر تو وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں شکست کھا گئے تھے, مشرکین تو اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں شکست کھا گئے تھے. اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ان سو کالڈ مسلم نے پہنچایا ہے. یہی ہمارے پیچھے سے اسٹیپ کرتے ہیں, یہی ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. تو اگر آل رسول اپنی قربانیاں نہ دیتے تو ہم آج مسلمان نہ ہوتے. اب دیکھیے عزائے حسین کرنے کا کتنا ثواب ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے کہ وہ اپنی 40 سال کی عمر میں جب تک کہ زندہ رہے ہمیشہ روتے رہے, اور انہوں نے کسی تقریب میں شرکت نہیں کی. ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم ہمارے اہل سنت بھائی کے, زہری ان کا نام ہے, وہ آئے ہیں کہ یہ اپنا رسول اللہ کب تک کے روتے رہے, میرے بیٹے کی شادی ہے, میری خواہش ہے کہ آپ اس میں آئیں. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ اتنی یعنی کہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا اچھا میں یہ کرتا ہوں کہ پہلے میں امام کی مجلس کرتا ہوں اور آپ اس مجلس میں آ جائیں, آپ اس مجلس میں آ جائیں, تو پھر میں جو ہوں اب اس کے بعد میری بیٹے کی اچھا میں آپ تیار ہو گئے. تو اس نے مجلس کا بڑا اہتمام کیا, اور ایک جگہ جو صرف ہوتی ہے نا صدر کے لیے جگہ یا ایک بڑا چیز بنا کے جہاں پہ بڑے اشراف بیٹھتے ہیں, وہ بنا کے کہ امام یہاں کے بیٹھیں گے. اب وہ امام کا انتظار کر رہا ہے, مجلس ہو رہی ہے, نوحہ خوانی ہو رہی ہے, سوز اسلام پڑھے جا رہے ہیں. اور جب اس نے دیکھا کہ امام وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کے جوتے ہیں, کہا یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول, آپ کہاں بیٹھے ہیں, آپ یہاں آئیے. انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں, اس مجلس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ موجود ہیں, رسول اللہ موجود ہیں, میرے بابا علی موجود ہیں, میرے چچا امام حسن موجود ہیں. تو یہ تمام ہستیاں مجلس حسین کی جب ہوتی ہے تو ان کی عزا میں شرکت ہوتی ہے. اس کا مرتبہ عزائے حسین کا مرتبہ ایسا ہے, مجلس حسین کا مرتبہ ایسا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی یہ کتنی عظیم عبادت ہے, کیونکہ اسی عبادت کے ذریعے سے باقی ساری عبادتیں قائم ہیں. نماز قائم ہے عزائے حسین سے, قرآن قائم ہے عزائے حسین سے. جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو کیا ذکر ہوتا ہے, قرآن کا ذکر ہوتا ہے, تاریخ کا ذکر ہوتا ہے, نماز روزے کا ذکر ہوتا ہے, اصلاح یوتھ ہوتی ہے, ساری چیزیں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں. الحمدللہ ہمارے یوتھ بہت سی برائیوں سے بچے ہوئے ہیں, ہماری بہنیں اور بیگمات بہت سی برائیوں سے بچی ہوئی ہیں, خدا کا شکر احسان ہے, اور اسے لاکھ درجے بہتر ہیں. اب آگے بڑھتا ہے زمانہ, امام جعفر صادق علیہ السلام
پہلی آپ نے پوچھا فضیل سے. فضیل امام کے صحابی تھے, ایک عظیم صحابی تھے. آپ نے کہا اے فضیل کیا تم محرم کے دنوں میں میرے جد کا عزا کرتے ہو, جمع ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جبنا رسول اللہ ہم کرتے ہیں. آپ نے پہلی مرتبہ یہ فرمایا ہے کہ میں ان مجالس سے محبت کرتا ہوں. ان مجالس, پہلی لفظ جو اس مجلس کے اعضاء کا نام آیا ہے نا, جسے ہم مجلس کہتے ہیں, جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے استعمال کیا ہے کہ تلک المجالس احبھا, یہ مجالس ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں. اور امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب تم عزائے حسین کرتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم اکیلے ہو, بلکہ اس میں ملائکہ مقربین جناب جبرائیل و میکائیل آ کے تمہارے رونے میں روتے ہیں, تمہارے عزا میں شریک ہوتے ہیں. اس عزا کا جو ثواب ہے نا, جو اس عزا کی جزا ہے نا, اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اگین یہ اب روایت ہے شیعوں کی, کیونکہ ہمارے امام کی روایت ہے, امام رضا کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی, جب تمام دل خوف کی وجہ سے تھرا رہے ہوں گے, عزائے حسین وہ شخص جو امام کے غم میں رویا, یا اس نے رونے کی شکل بنائی, کوشش کی, یا جس نے امام کے مجلس میں لوگوں کو رلایا, مقرر نے یا مرثیہ خان نے, اس پہ جنت واجب ہے. اور وہ اللہ کے رسول اور ہمارے ساتھ روز قیامت محشر اس میں اٹھایا جائے گا, حشر میں اس کا حشر و نشر ہمارے ساتھ ہوگا. تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اللہ اپنی رحمتیں ہم پہ نازل کرتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے بچے, ہماری عورتیں, ماشاءاللہ وہ نوحہ خان بھی ہیں, ماشاءاللہ وہ مرثیہ خان بھی ہیں, آپ سب ہیں, آپ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے تو یہ رگوں میں ہے, ہمارے تو یہ خون میں ہے, ہماری تو یہ فطرت میں ہے. جب امام یعنی کہ 100 ہجری سے لے کے 260 ہجری تک غیبت صغریٰ کا ہوا ہے نا واقعہ, اس وقت تک تاریخ میں آیا ہے کہ شیعوں کے رنگ میں ایک ایسی چیز آ گئی تھی کہ دن رات محبان اہل بیت امام حسین کو یاد کرتے تھے. یہ نہیں کہ مجالس میں, بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, امام حسین کو پیاس کو یاد کرتے ہیں. ہم سب کرتے ہیں نا, جب بھی ہم پانی پیتے ہیں ہم امام کی حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں. جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, زیارت امام حسین پڑھتے ہیں, زیارت رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں, اور زیارت السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ حسین تم پہ ہمارا سلام ہو, وعلی الارواح التی حلت بفنائک, اور ان تمام جاں بازوں پہ جنہوں نے تمہارے ساتھ اپنی جانیں تم پہ یعنی کہ قربان کر دی. علیک منی سلام, میرا سلام تم پہ ہو, ما بقیت, جب تک کہ میں زندہ ہوں ہر وقت میرا سلام ہو آپ پہ. وہ بقی اللیل والنہار, اور جب تک یہ دن رات باقی ہیں تا قیامت آپ پہ اللہ کا سلام ہوتا رہے. ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم, اور اللہ یہ زیارت میری آخری نہ ہو بلکہ تمام وقت میں زیارت حسین پڑھتا رہوں. کیونکہ جب آپ زیارت حسین پڑھتے ہیں تو وہاں پہ زیارت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اے میرے مولا اور آقا, یبن رسول اللہ, اے فرزند رسول, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے راستے پہ چلوں گا, میں تمہارا اتباع کروں گا. اور آپ اتباع حسین اتباع رسول ہے, رسول کا حصہ ہیں امام حسین. جو کچھ بھی ہے وہ رسول کا مظہر ہے, رسول کی صفات کا نمونہ تھے آپ. تو جب آپ اتباع حسین کرتے ہیں تو آپ اتباع رسول کر رہے ہیں, اتباع اسلام کر رہے ہیں, اتباع اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور آپ وعدہ کرتے ہیں, جیسے یہ ہے نا زیارت وارثہ لکھی ہوئی ہے کہ اے امام میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا اتباع کروں گا, تمہارے راستے پہ چلوں گا, میں ظلم و ستم سے بچوں گا, میں نیکیاں کروں گا, میں ٹھیک راستے پہ رہوں گا. تو یہ ہمارے لیے ایک روزانہ ایک رینیول ہے ہمارے فیتھ کا, ہمارا کمٹمنٹ ہے. اور اس طرح کرنے سے ہم واقعی
ہم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بہت سی آفات سے بچ جاتے ہیں. اتنے مصیبتوں کے باوجود تاریخ میں اتنی مصیبتوں کے باوجود جو ہم پہ نازل ہوئی ہیں، شیعان اہل بیت پہ نازل ہوئے ہیں، اہل بیت کے ماننے والوں پہ طول تاریخ میں 1400 سال میں جتنی مصیبتیں آئی ہیں مسلمانوں نے کی ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے باوجود اب دنیا کے ہر حصے میں آپ شیعان اہل بیت کو مانیں گے. دین اہل بیت اب بھی ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، سب قربانیاں ہم نے دی ہے، لیکن ہم عزائے حسین کو نہیں چھوڑا. دین الہی کی بقا یا حسین، دین محمد کی بقا یا حسین. اسلام کی زندہ کرتی ہے وہ عزاداری حسین کرتی ہے، سمجھے نا. اور اسی میں ہماری بقا. ہم جتنا بھی عزاداری کے قریب آئیں گے، ہم جتنا بھی مجالس کے قریب آئیں گے، اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے میں اطمینان اور سکون حاصل کریں، وہ پیسے سے نہیں ملے گا، وہ دن رات کے جاب کرنے سے نہیں ملے گا، بلکہ ذکر حسین سے ملے گا. کیونکہ ذکر حسین ذکر رسول ہے، ذکر رسول ذکر اللہ ہے. جب آپ ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ ذکر الہی سے، ذکر اللہ سے صرف اور سکون اگر آپ دنیا میں چاہتے ہیں تو آپ کو ٹرانکولائزر سے نہیں ملے گا، آپ کو پیسے سے نہیں ملے گا، آپ کو دولت سے نہیں ملے گا، آپ کو زیادہ اولاد ہونے سے نہیں ملے گا، آپ کو اچھے شوہر اچھی بیوی ملنے سے نہیں ہوگا. وہ سب ذریعہ ہیں. لیکن اگر کوئی واقعی اگر جو قرآن کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر آپ کو چاہیے تو پھر قلوب ذکر اللہ کرو. اور جب ذکر حسین ذکر رسول ہے، ذکر رسول ذکر اللہ ہے. جہاں پہ بھی آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں پہ کہیں گے آپ اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ وہ دونوں ایک ساتھ ہیں. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انا الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. کیونکہ اگر حسین نہ ہوتے تو نہ اللہ کے رسول کا نام ہوتا، نہ لا الہ الا اللہ ہوتا. تو آج کل جو کچھ بھی اسلام باقی ہے، حالانکہ یہ اصلی اسلام کافی چینج ہو چکا ہے، ہمارے میں کافی کمزوریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کے دشمن ہم سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. طول تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے جو ہمارے سامنے ہوا کہ 1979 میں اسلامک ریولوشن آیا جو علماء لائے ہیں. نہیں تو علماء کی حکومت کبھی بھی نہیں قائم ہوئی، سب بدماشوں کی حکومت تھی. نام سے خلفاء کہلاتے تھے لیکن شراب پیتے تھے. چاہے خلفاء عباسیہ کو دیکھ لو، خلفاء بنی امیہ کو دیکھ لو. جب امام حسین کا سر آیا تھا یزید شراب پی رہا تھا. چاہے ہارون رشید کو دیکھ لو، مامون رشید کو دیکھ لو، متوکل کو دیکھ لو. انہوں نے امام حسین کے قبروں کو، متوکل نے امام حسین کے شرائن کو، قبروں کو مٹا دیا، حل چلا دیے تاکہ لوگ ان کی زیارت کے لیے نہ جائیں. یہ تو ایسے دشمن تھے، چاہنے والوں کو دیواروں میں چن دیا. اور جہاں بھی شیعت پھیلی ہے، یعنی کہ ہم نے قربانیاں دیکھ، ایک شہر میں ہمیں مارا جاتا تھا، کبھی حلب پہنچ جاتے تھے، کبھی موصل پہنچ جاتے تھے، کبھی دمشق پہنچ جاتے تھے، کبھی جبل عمل پہنچ جاتے تھے. تو ہم دنیا میں موو ہوتے رہے. پھر ہم انڈیا میں آ گئے. تو انڈیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ ہم اس وجہ سے آئے کہ ہم اوپریس کیے گئے تھے، ہمیں ٹیرینائز کیا گیا تھا. اور انڈیا میں بھی ہمیں چین سے نہیں رہنے دیا. 800 سال سے انڈیا میں عزاداری ہو رہی ہے. 800، جب سے محمود غزنوی آیا ہے، اس کے بعد سکندر لودھی آیا ہے، یہ سب کے سب محب اہل بیت میں سے تھے. انہوں نے آ کے عزاداریاں شروع کی ہے. تیمور نے تو وہ روزہ خوانی شروع کی ہے. روزے جو بنے ہوئے ہیں نا، وہ اس زمانے سے ہیں جب سے یہ تیمور آیا تھا. لیکن اس کے باوجود ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے اورنگزیب کا، اس نے شیعت کو اس کی جڑیں اکھاڑ دی. اورنگزیب نے دکن پہ حملے کر کے جہاں بھی انڈیا میں تھے، یعنی کہ محبان اہل بیت، ان سب کو قتل کر دیا. ایسا جیسے بنی امیہ نے، بنی عباس نے چاہنے والوں کو قتل کیا، اسی طرح اورنگزیب نے دکن میں اور بیجاپور میں اور حیدرآباد میں جہاں بھی شیعوں کی وہ تھے، امام بارگاہیں تھی، عبادت خانے تھے، ان سب کو ایک نیست و نابود کر دیا اور شیعہ کا قتل عام کیا ہے. تو یہ اورنگزیب ایسا ظالم ترین شخص تھا تاریخ میں، جس نے یعنی کہ ہمیں بہت پیچھے دھکیل دیا. لیکن یہ ایک معجزہ خدا ہے، کیونکہ حق ہمیشہ اب
کبھی دب تو سکتا ہے ٹیمپرری، لیکن وہ کبھی مکمل طور پہ دبے گا نہیں. لیکن پھر اللہ کا شکر ہے جب آیا ہے زمانہ 1200 یعنی کہ آج سے 200 سال پہلے لکھنؤ میں پھر عزاداری شروع ہو گئی. مولانا دلدار آئے ہیں وہاں سے ایران سے، اور آصف الدولہ جو نواب تھا اودھ کا وہ شیعہ بن گیا. اس کی وجہ سے پھر اب عوام نے بھی اس کو اپنانا شروع کر دیا، اور پھر یہ پھیلی ہے سارے بیجاپور میں، کلکتے میں، دہلی میں، ہر شہر میں پھیل گئی، ملتان میں، لاہور میں. یو ڈونٹ کوئی بھی شہر انڈیا کا آپ ایسا نہیں پائیں گے جہاں پہ عزاداری حسین نہ ہو رہی ہو اس وقت بھی. اور ہندو بھی اس سے اتنے متاثر ہیں کہ وہ بھی عزائے حسین مناتے ہیں، کیونکہ غم حسین ایک ایسی چیز ہے جب آپ کسی کو غم کی آپ بتائیں گے چیزیں تو وہ ہر انسان کا جس کے دل میں بھی کوئی، جس کے جسم میں کوئی دل ہے، وہ اس سے اثر پذیر ہوتا ہے. تو مسلمان شیعہ نہیں، یعنی کہ محبان اہل بیت ہی نہیں، بلکہ تمام قومیں ان کی وجہ سے زیادہ تر جو کنورژن ہوئی ہے نا، یہ عزاداری کی وجہ سے ہوئی ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو مشہور اپنے تو بہت ہی ہیں، میر تقی اور میر انیس اور مرزا دبیر، لاکھوں شیعہ ہیں. جتنے بھی اردو کے شیعہ ہیں نا، زیادہ تر اردو کے پوئٹ ہیں نا جتنے بھی، زیادہ تر مذہب اہل بیت سے ہیں. کسی کو بھی دیکھ لو، یا تو واقعی وہ شیعہ ہوں گے یا ان کی طرف ان کا انکلینیشن ہوگا، اور کوئی ہے ہی نہیں. اردو زبان کو جو روج آیا ہے وہ اسی کی وجہ سے آیا ہے. تو جب آپ اس چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کس مشکلات کے بعد تمام مذاہب کو، چاہے وہ مذہب شافعی ہے، چاہے وہ مذہب حنفی ہے، چاہے وہ مذہب مالکی ہے، چاہے وہ مذہب اور کوئی مذہب ہے، ان کو حکومتوں کی پشت پناہی حاصل رہی. حکومت نے زبردستی مسلمانوں پہ مسلط کیا، ان کی گردنیں جھکائیں، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں مارے جاؤ گے. لیکن مذہب اہل بیت ایک وہ مذہب ہے جس کو کبھی بھی کسی حکومت کی پشت پناہی حاصل نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود یہ چلتا رہا. یہ اللہ کا ایک زمانہ، یہ اللہ کا اس کا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی ڈیوائن طاقت کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھا رہا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ ہر جگہ سے یا حسین کے آئیں گے. تو یہ ایک ایسی حق ہے، کسی چیز ہے. حسین وارث رسول بھی ہیں، حسین وارث آدم بھی ہیں، حسین وارث نوح بھی ہیں، حسین وارث عیسیٰ موسیٰ ابراہیم بھی ہیں. کیونکہ اگر حسین اپنی خون نہ دیتے تو کسی بھی نبی کا نام نہ رہتا. اگر وہ زندہ ہیں تو وہ صرف امام حسین کی شہادت کی وجہ سے، میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ حسین وارث آدم ہیں، حسین وارث نوح ہیں، حسین وارث ابراہیم ہیں، حسین وارث عیسیٰ و موسیٰ ہیں، حسین وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین وارث امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں، حسین وارث فاطمہ زہرا ہیں، حسین وارث خدیجۃ الکبریٰ ہیں. کربلا میں تمام مسلمانوں کو دیکھ لیجئے گا، سوائے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے اولاد کے اور کوئی نہیں تھا. خون دینے والوں میں کون تھے؟ جناب خدیجہ کی اولاد تھی جناب فاطمہ زہرا سے، یا جناب ابو طالب کی اولاد جناب علی علیہ السلام سے تھی، جناب مسلم بن عقیل سے تھی، اور کوئی بنی ہاشم میں نہیں تھا. اور پھر ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے، میرے پاس اب ٹائم نہیں رہا، میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جب امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ یا امام آپ پہ سب سے زیادہ آپ کو دکھ اور ستم اور ظلم کہاں پہ ہوا؟ آپ نے 3 بار فرمایا الشام الشام الشام، کہ ہمارے پہ سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے کربلا میں نہیں. کربلا کا ظلم اپنی ایک تاریخ ہے، لیکن شام میں جو اہل بیت رسول پہ ظلم کیا گیا ہے، نبی زادیوں پہ ظلم کیا گیا ہے. تاریخ میں آیا ہے کہ جب یہ قافلہ آیا ہے، اسیروں کا قافلہ دمشق میں داخل ہو رہا تھا، تو ان کو 3 دن تک کے روکا رکھا کہ شہر میں داخل نہ ہو، کیونکہ شہر کو آرائش کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں سہل بن سعد سعدی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے بعد گیا ہوں زیارت بیت المقدس کے لیے. جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا میں شام آیا، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ فاخر لباس پہنے ہوئے ہیں، عورتوں نے مہندی لگا رکھی ہے، اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں، طبل بج رہے ہیں، دفیں بج رہی ہیں، ایک خوشی کا موقع ہے. وہ کہنے لگے کہ مجھے معلوم نہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا
کہ یہ مسلمانوں میں تو کوئی ایسی عید کا تہوار نہیں ہے، اب یہ کیا تمہارے یہاں کوئی خصوصی تہوار ہے؟ اس نے کہا نہیں، تہوار نہیں ہے، بلکہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی، اس کو لایا جا رہا ہے۔ تو میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کچھ سرنیزوں پہ ہیں، کچھ عورتوں کے ہاتھ پسے پردہ بندھے ہوئے ہیں اور ان کو اونٹوں پہ سوار کر کے لایا جا رہا ہے۔ تو وہ آیا ہے، پوچھا ہے کہ تم کون ہو، کہاں کے قیدی ہو؟ آپ نے کہا، حضرت سکین نے کہا، نانو سبایا رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے خاندان کے اسیر ہیں، ہم حرب رسول ہیں جی، یہ مسلمان ہمیں یہاں پہ لائے گئے ہیں۔ اے صحابی رسول، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کسی طرح اس سے کہو جس نے نیزے اٹھا رکھے ہیں، جس پہ سر بلند ہے، کہ ان نیزوں کو ہم سے آگے لے جائیں تاکہ لوگوں کی توجہ نیزے کی طرف ہو، ان کی توجہ ہمارے سروں کی طرف نہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے بالوں کو بھی چھپا نہیں سکتے، ہمارے مکھنا و چادر نہیں ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا عزادارو کہ جب دمشق کی عورتیں اپنے چھتوں پہ بیٹھی ہوئی، نبی زادیوں پہ پتھر پھینک رہی تھی، نبی زادیوں پہ آگ پھینک رہی تھی۔ اب اندازہ لگائیں، ایک وہ عورت کہ جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہوں اور جس کے سر پہ کوئی نہ ہو، تو آگ اس کے اوپر گر رہی ہے، پتھر اس کو مارے جا رہے ہیں، آگے ڈھول بج رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ رسول زادیاں تھیں، وہ اللہ کی زمین پہ سب سے زیادہ محترم ترین عورتیں تھیں، ان کے ساتھ مسلمان یہ حالات کر رہے تھے۔ آئے ہیں آگے بڑھتے بڑھتے امام زین العابدین کے پاس آئے تو اس کے پاس ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کیا اور امیر المومنین یزید کو اس نے فتح دی۔ امام زین العابدین نے کہا کہ اے شیخ، کیا تو نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو امام نے کہا کیا تو نے اس میں یہ آیت پڑھی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے رسول ان سے کہہ دو، مسلمانوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اپنی جزا نہیں چاہتا، کوئی میں تم سے ہدیہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ اجر رسالت کیا ہے؟ کہ تم اہل بیت سے محبت رکھو۔ اس نے کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ تو آپ نے کہا نحنو فی القربہ، ہم وہ قرابت دار ہیں جن کی محبت تم پہ واجب ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کیا تو نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت پڑھی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ اپنے حقداروں کا حق ادا کر دو؟ کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھی ہے۔ کہا پھر امام حسین نے کہا نحنو القربہ، کہ ہم وہی قرابت دار میں جس اللہ نے ہمارے حق کو دینے کا واجب قرار دیا ہے۔ پھر امام نے تیسری آیت پڑھی ہے، انہوں نے کہا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے کہ سورہ انفال میں کہ وہ عالم ہو، کہ اب تم جان لو کہ جو چیز بھی تمہیں مال ملے اس میں 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہے، اور اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا، اس کے قرابت داروں کا ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں یہ آیت نازل کی کہ وہ عالم ہو من شیء وعلموا ان غنمتم من شیء، کہ کوئی چیز بھی تمہیں غنائم میں سے ملے اس میں سے فللہ خمسہ وللرسول ولذی القربى، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، جو قرابت داروں کا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ پڑھی ہے۔ کہا ہم وہی قرابت دار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ واقعی، پھر آپ نے آخری دفعہ یہ کہا کہ تو نے کیا یاد قرآن میں پڑھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا یہ ارادہ ہے اہل بیت رسول کہ تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے ہر برائی سے جیسا پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ اہل بیت رسول وہ ہیں کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں، کوئی رجس، کسی قسم کی کوئی برائی، اللہ نے ان کو پاک و پاکیزہ کر دیا ہے۔ اللہ انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہو جاتا ہے کہ تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ کرے جیسے پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا وہی اہل بیت ہم ہیں، کیونکہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم وہی ہو۔ اللہ امام نے کہا کہ ہاں
तल्लाह अल्लाह अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ हम वही अहले बैत हैं। उस शख्स ने अपनी पगड़ी गिरा दी और रोना शुरू किया कि या अल्लाह इस मलून पे लानत भेज और जो मैंने गलती की थी मुझे माफ़ फरमा। तो ऐसे ऐसे हालात से हम गुजरे हैं मेरे भाइयों। अज़ाए हुसैन एक अजीम इबादत है। अज़ाए हुसैन, मैं आपको एक लास्ट चीज़ कहता हूँ, और ये रिवायत है हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से। ये रिवायत है जब आपने बताया रसूलुल्लाह ने कि मेरे बाद हुसैन शहीद कर दिया जाएगा, तो आपने कहा जो उसकी ज़ियारत को जाएगा, हुसैन की ज़ियारत को जाएगा, उसको मेरे एक हज का सवाब मिलेगा। कहा कि हाँ आपके एक हज का, या रसूलुल्लाह आपके एक हज का सवाब जाएगा जो उसके यानी इमाम हुसैन की ज़ियारत हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने कहा 2 हज का सवाब मिलेगा। तो हज़रत आयशा पूछती गई और रसूलुल्लाह तादाद बताते गए, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो भी हज को ज़ियारत को जाएगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, उसको मेरे 70 हज का सवाब मिलेगा। और ये वो है सवाब जब आप वाजिब हज कराएं, वाजिब हज पहले करें जो हज वाजिब है, उसके बाद अगर आप ज़ियारत इमाम हुसैन पे जाएंगे तो आपको इतना सवाब मिलेगा। तो अज़ाए हुसैन मुसलमानों का शुआर है। अज़ाए हुसैन रसूलुल्लाह का शुआर था। अज़ाए हुसैन अंबिया का शुआर था। अज़ाए हुसैन आइम्मा तारीन का शुआर था। और जब भी आपको मौका मिले, अगर आप सुकून और इत्मीनान चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर आप वाकई हश्र और नशर में जब क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के साथ और आइम्मा तारीन के साथ उठना चाहते हैं, तो आइए मजलिस में अज़ा मनाएं, रोएं, मजालिस को स्पॉन्सर करें, मजालिस में हिस्सा करें। जो भी जिसने भी मजालिस में कोई हिस्सा दिया है वो हमेशा अल्लाह उसको मल्टीपल टाइम रिटर्न करता है। कोई भी ऐसा नहीं रहा, मैंने कभी किसी शख्स को नहीं दिया कि उसने इमाम हुसैन की राह में मजलिस की और वो भूखा और प्यासा रहा। हमेशा अल्लाह ने उसको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ दिया है। तो ये वो चीज़ है जिसमें अल्लाह अपनी नेमत इस दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। तो हमें तो यही कहेंगे, अल्लाह से यही दुआ है कि जब हम मरें तो या हुसैन करते चले जाएं। और या अल्लाह मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारी जो परेशानियाँ हैं उनको दूर फरमा, मुसलमानों में जो फिसाद है उसकी इस्लाह फरमा, हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नेस्त व नाबूद फरमा। या अल्लाह जो हमारी हाजात हैं उनको तो कबूल फरमा। या अल्लाह जो हमारी परेशानियां हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्जदार हैं उनके कर को अदा फरमा, जिनके बच्चे जवान हैं उनकी अच्छी जगह शादियां हो जाएं। या अल्लाह हमें हज व ज़ियारत नसीब हो, इमाम ज़माना के जल्द से जल्द ज़हूर अता फरमा और हमें उनके अंसार व अवान में शुमार फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तो हमें अज़ादारान हुसैन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बहक़ मुहम्मद व आलि बैतिही। Ya Hussein, Ya Hussein.